watching News Eye with Meher Abbasi. आज इस कुर्सी पे बैठना और आज जिस मौजू पे बात होनी है ये तल्ख तरीन और मुश्किल तरीन शो और काम है आज का एटलीस्ट, मगर इससे पहले कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए, मेहमानों का तारुफ कराया जाए, एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। गाय को ज़बह करने के इल्ज़ाम में जिंदा जलाए जाने वाले मुसलमानों पर गैरत खाने वाली कौम ने आज अपने ही घर के सभी आईने तोड़ डाले। ये अलमनाक इंसानियत सोज रवैया हमारा ही तो अक्स है। इस्लामी तालीमात की गुमराह कुन तशरीह में हमने कितने घर उजाड़ दिए। मुकम्मल तहकीक, अदालती अमल की तकमील और मुल्ज़म को सफाई का मौका दिए बगैर जरा जहन पर जोर दीजिए कि जिंदा जलाए जाने वाले कितने लोग हैं। 2009 के सानहा गोजरा से 2013 के लाहौर की ईसाई बस्ती के 200 घरों की तबाही के दरमियान तौहीन रसालत या तौहीन मजहब के नाम पर अवामी इंसाफ के मुजाहिरे कई बार देखने को मिले। यही हुजूम एक उस्तानी की मुबैना गुस्ताखी पर मुश्ताइल होकर उस स्कूल की 3 शाखों को तबाह करने और दादू या फिर अहमदपुर शर्किया में कुरान की मुबैना बेहुरमती के इल्जाम में लोगों को सरेआम जिंदा या फिर उसकी लाश जला देता है, या फिर यूहन्ना आबाद में एक आम शहरी हाफिज नईम को अकलियती बरादरी मजहब की आड़ में निशाने इबरत बना देती है। आग लगाता, तोड़ फोड़ और इंसानी जिस्मों को भस्म करता ये हुजूम शिद्दत पसंद तंजीमों का नहीं, शुतर बेमुहार रवैयों का दाई है। मजहबी नफरत का शिकार होने वालों की तादाद 70,000 है और 1990 से अब तक 65 अफराद तौहीन रसालत के इल्जाम में जेलों में बंद हैं। इंसाफ न तो उन 70,000 अफराद को मिला और ना ही वो अफराद सूली पर लटकाए जा सके जिन पर तौहीन रसालत का इल्जाम है। जान बख्शी की दरखास्तें या आला अदालत में खाक चाट रही हैं या फिर आखिरी अपील के सदारती खाने में पड़ी है। यहाँ रियासत के किरदार पर सवाल उठा तो मालूम पड़ा वो पिछली 4 दहाइयों से शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाकर गैर जानिबदार रहने की कोशिश में है। तौहीन रसालत की सजा मौत है, मगर बोहतान के हथियार से किसी की जान लेने वालों के खिलाफ ना तो कोई कानून है और ना ही कोई सजा। हमने आज तक काबीना, पार्लियामेंट, इस्लामी नजरियाती कौंसिल में इस मौजू पर बहस करने का रिस्क ही नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता नए नए अल्फाज तराश कर बेदार शऊर की बोलती बंद जरूर की है। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तालिबे इल्म मशअल खान की सफाकाना और बेईमाना मौत पर जुमले बाजियां तो चेक कर लीजिए। जेर जबर के फर्क को मलहूज़े खातर रखते हुए बयानात वही हैं जो राधा कशन सानहे में जिंदा जलाए जाने वाले ईसाई मियाँ बीवी की हलाकत पर अदा किए गए थे। मशअल खान का जुर्म अभी साबित नहीं हुआ, मगर यूनिवर्सिटी के मुनसिफ तालिबे इल्मों की जानिब से मौत की सजा दिए हुए 36 घंटे गुजर चुके हैं। 23 साल जवान औलाद का दुख माँ के लिए क़यामत से बढ़कर है। शिद्दत पसंदी और रोशन ख्याली की 2 इंतहाओं में उलझी कौम का अलमिया ये है कि इस कौम का मजहबी आलम महज इल्जाम की बुनियाद पर नमाज जनाजा पढ़ाने से कासिर है, तो मशअल खान के बेईमाना कत्ल में रोशन ख्याल यूनिवर्सिटी के 6 अहलकारों की भी निशानदेही की गई है। हमें कई दहाइयाँ ये समझने में लगी कि इंतहा पसंदी की हौसला अफजाई रियासत के मफाद में कतअन नहीं, लिहाजा अब लिबरलिज्म का नारा है। न जाने मजहब की दुरुस्त तशरीह, बयानिए और दुनियावी तालीम के मायार बदलने में खून के और कितने दरिया पार करना पड़ेंगे। एक तरफ तौहीन रिसालत के नाम पर बगैर सबूतों के लोगों का कत्ल जायज नहीं, तो दूसरी जानिब ये इख्तियार भी किसी को नहीं कि जिसका दिल करे उस हस्ती के जिस पर हमारे माँ बाप भी कुर्बान हैं की तौहीन करे। अगर तौहीन रिसालत का कानून शरीयत मुहम्मदी की एहसास है तो इंसानी जान की हुर्मत भी काबे से कहीं ज्यादा है। एक छोटा सा वक्फा के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मेंबर कौमी असम्बली आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। तारिक फजल चौधरी साहब कैट के वज़ीर हैं हुकूमत वक्त नेचुरली, और हमारे साथ जिब्रान नासिर भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आरिफ अलवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पार्लियामेंट में बैठते हैं, आप लोग हमारे लिए कानून साजी करते हैं, हमारे लिए रास्ता हमवार करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़िम्मेदारी आपकी भी होती है टू इंश्योर कि जो मुआशरा जो पनप रहा है, इसके अंदर जो सोच तब्दील हो रही है या कि सिम जारी है, उसको भी किसी तरह शेप करें। मशाल खान हैज़ लेफ्ट अस टुडे। कितनी ज़िम्मेदारी लेते हैं आप? डू यू फील अकाउंटेबल? डू यू फील अ बर्डन? मैं समझता हूँ हम डेफिनेटली अकाउंटेबल है, क्योंकि जितने क़वानीन बनते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं और जितनी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है
اور حکومت اس پر خاموش رہتی ہے تو وہ بھی پارلیمنٹ کی ذمہ داری اس معنی کر کے ہے کہ نشاندہی ضرور کرے۔ مشال خان کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا قانون، کوئی مذہب، کوئی قانون، کوئی اسٹیٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ موب وائلنس ہو اور موب جو ہے وہ انصاف کرے، کوئی اسٹیٹ اجازت نہیں دیتی۔ مجھے کوئی مثال دے دیے دنیا کے 100 جتنے بھی 80 ممالک ہیں یا 82 ممالک ہیں کہیں اس بات کی اجازت ہو۔ خاص طور پر مسلمان ممالک کے اندر جہاں قانون کی پابندی اتنی تھی کہ خلفائے وقت جو رہ چکے ہیں، حضرت عمر نے ایک آدمی کو جنگ کے دوران وہ قتل کرنے جا رہے تھے، جنگ کے دوران، اور اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا تو انہوں نے کہا اب میں اس کے غصے میں ماروں گا لہٰذا میں اس کو مار نہیں سکتا۔ اتنی بڑی بڑی مثالیں دی گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو عورت کوڑا پھینکتی تھی، اس سے زیادہ کیا مطلب توہین رسالت ہو سکتی ہے؟ اور وہ نبی بننے کے بعد کی بات ہے، یعنی وہ پہلے کی بات نہیں ہے۔ وہ پھینکتی تھی تو آپ اس کو ایک دن نہیں پھینکا تو اس کی عادت کرنے گئے۔ وہ مذہب جو امن کے اعتبار سے اور اپنے پرچار کے اعتبار سے اس کے اندر سارے اسٹرنجنٹ میجرز تھے کہ اس انداز سے نہ ہو، اس کے پیروکار ویجیلانٹزم کریں۔ ایک تو سٹیٹ کے اندر کریں، فرض کرو سٹیٹ لیس سچویشن ہے، انارکی ہے اور سول وار ہے، تو سول وار کے اندر تو آپ نے سیریا، شام، ہر جگہ دیکھا بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایک سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے، اور یہ طالب علم ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کی برین واشنگ ہوتی ہے اور وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، تو آپ کو یاد کیجئے کہ جو آغا خانی کو قتل IBA کا اسٹوڈنٹ تھا، اسی نے اس خاتون کو T2F جو تھی اس کو بھی اسی گروپ نے مروایا۔ یہ سب پڑھے لکھے، یہ جو نورین کر کے جو نورین لغاری میڈیکل اسٹوڈنٹ، یہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بڑی بنیادی ذمہ داری ایک تو قانون کے اعتبار سے یہ علماء کا، دیکھیے یہ کلین شیوڈ آدمی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی باتوں کا اتنا وزن نہیں ہے۔ یہ علماء کو چاہیے، کوئی عالم مجھ سے پرائیویٹلی یہ نہیں کہتا کہ ہر عالم سے میں بہتوں سے بات کی، میں نے پوچھا بھائی کوئی جسٹیفیکیشن کہیں سے تم کو نظر آتی ہے تو بولو، تو بولنے سے ڈرتے ہیں، مگر انہی کی طرف سے جو قانون اسلام نے دیا ہے اس کے پریزرو کرنے کے ٹھیکیدار تو وہ بنتے ہیں، اور وہ جب آ کر نکل کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بغیر تحقیقات کے کسی کو نہیں مار سکتے۔ مجھے تو ان پیشماموں پر تعجب ہے۔ مجھے لگتا ہے ان کلین شیون سے بھی بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ کی جماعت نے بہت سے لاسز سفر کیے، سلمان تاثیر آئی فیل واز اے ٹرننگ پوائنٹ، ایک کیٹلسٹ تھا، ایک جو چینج ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر، ایک انٹالریبل کہہ لیجیے آپ، ایک پاپولسٹ مور ریڈیکل تھنکنگ کی طرف ہر کوئی چل نکلا، علماء سمیت، پولیٹیشین سمیت، یہ بھی دین یور مائنورٹیز کا بھٹی جو وزیر تھا اس کو بھی شہید مارا گیا۔ سو مجھے یہ بتائیے کہ at what point, or very honestly speaking, at what point do you also just shun away یا back off؟ کیا آپ کو بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے as the only secular party in the country possibly ان چیزوں پہ بات کرنے کے حوالے سے؟ نہیں، یہی تو this is the sad part کہ nobody wants to talk about it۔ ایک آپ نے ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر دیا ہے ملک میں کہ ہم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے، اور یہ جو ہے نا دس از دا موسٹ ڈینجرس تھنگ۔ اور کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو یا کوئی نظر لگ گئی ہے یا پاکستان پہ اللہ میاں ناراض ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے جو اس قسم کی چیزیں ہم نے کبھی بچپن میں نہ سنی، نہ بڑے ہوتے ہوئے سنی، نہ کبھی سنی، کہ یہ اس قسم کی بھیانک چیزیں پاکستان میں کیوں ہو رہی ہیں، اور ہم نے کیا ایسا قصور کیا ہے کہ ہم لوگوں کو اور ہمارے بچوں کو آج یہ نصیب ہو رہا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو سم تھنگ ہیز گون رانگ سیریسلی ود اس کہ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ آج ہم اس شو پہ بیٹھ کے جو ہمیں ایشوز پہ بات کرنی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، اور ہم ان ایشوز پہ بات کر رہے ہیں جن پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اٹ از مطلب جبران سے پوچھتے ہیں واٹس گون رانگ۔ ہاں سینیٹر صاحب، جبران مجھے بتائے گا واٹس گون رانگ؟ اینٹ اٹھاؤ تو پرتشدد ذہنیت، اینٹ اٹھاؤ تو خدائی فوجدار بیٹھا ہے، اور اس تمام سلسلے کے اندر ریاست جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے کسی نہ کسی طرح کے غیر جانبدار رہ لے۔ دیکھیے میں نے پچھلے 2-3 دنوں میں جو پروگرام اس ٹاپکس پہ اس پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے بہت محنت کر کے جو ہیں طالب علموں کو طالبان بنایا ہے، تو ریاستی ادارے اگر مذمت کر رہے ہیں جو واقعہ مردان کے اندر ہوا ہے اور یونیورسٹی کے اندر، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا سوچ ہے۔ بہت ہی احترام کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے جو 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک کی پارٹی کی حکومت KP میں ہے، ایک کی پارٹی کی حکومت 8-9 سال سے سندھ کے اندر ہے، پہلے فیڈرل وفاق میں حکومت کرتے رہے ہیں۔ جب یہ بات کریں گے کہ ہم نے ملک میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ کوئی صحیح بات نہیں کر سکتا، تو اس میں قصوروار کون ہے؟
بھائی اگر قصوروار کوئی ادارے ہیں، کوئی ایجنسی ہیں تو کھل کے بات کر دیجئے، ہمارے ووٹ کا حق ادا کر دیجئے نا. ہمارا ووٹ لے کے اسمبلی میں آئے ہیں، کم سے کم ہم سے ہی سچ بول دیجئے کہ کون ہے جو کالعدم دہشت گردوں کو گرفتار ہونے نہیں دیتا، کون ہے جو ان کا نیریٹو عام کرتا ہے. میرا کوئی آپسی بیر نہیں ہے. عارف الوی صاحب میری حلقے سے نامزد MNA ہیں. اگر کل کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہے، پارٹی کو اور پاکستان میں بہتری آتی ہے، تو بطور پاکستانی مجھے بھی فائدہ ہوگا. کہ جا کے پوچھے CM KP سے. بڑی خوبصورت بات کی عمران خان صاحب نے کہ جی جنگل کا قانون نہیں چلے گا. کوئی یہ تو پوچھے کہ جنگل جب بنا دیں گے تو قانون پھر جنگل کا ہی چلے گا. مجھے نہیں پتا کیا دباؤ تھا، کس قسم کا پریشر تھا 2015 میں CM KP پہ، جو انہوں نے کالعدم جماعت کو بلا کے اپنے ڈائریکٹریٹ کریکولم ایبٹ آباد سے کہا کہ درسی نظام بچوں کا چیک کرائے اور ان کے تحفظات اور ریزرویشنز چیک کریں. میں ہوا میں الزام نہیں لگا رہا ہوں جی. ہر پارٹی اب میں دوبارہ چونکہ اس وقت بیٹھے ہیں PTI تو معذرت کے ساتھ ان پہ میں فوکس کر رہا ہوں. انہوں نے بات کی 28 اکتوبر کو کیوں جلسہ کرنے دیا آپ نے کالعدم جماعت کو اسلام آباد میں، جب 144 لگی تھی اور ان کا اسلام آباد لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا تھا. تو اسلام آباد کو آپ چھوڑ دیجئے، KP میں ہری پور میں جو انہوں نے گڑھ بنایا ہوا ہے اور اتنے کرتے ہیں. دیکھیں اب اس وقت یہ مدرسے اور یہ مسجدیں اور یہ یونیورسٹی کی جنگ نہیں رہی ہے. یہ انٹرنیٹ ایج میں، ڈیجیٹل ایج میں ہر جگہ نیریٹو عام ہے. بچہ معاشرے میں جب پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو یونیورسٹی کے باہر گلی کوچوں میں بھی زندگی گزارتا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ ان کالعدم جماعتوں کی ریلیاں ہوتی ہیں، ان کی چیریٹیز چلتی ہیں، ان کی مساجد میں خطاب ہوتے ہیں، یہ ڈگریاں آ کے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ بیانیہ جب عام ہوگا تو وہ بھی کنفیوزڈ ہے کہ بھائی کیا یہ دہشت گرد ہیں یا یہ میرے مذہبی رہنما ہیں. اس وقت ہم جو قصوروار ہیں صرف مشعل کے نہیں ہیں. آپ یہ بھی سوچئے کہ وہ جو 60-70 بچہ قاتل بن گیا، جس نے اس جنون میں آ کے مشعل کو مارا، وہ مستقبل بھی تو ہم نے تباہ کر دیے. ان کے والدین کے آگے بھی ہمیں شرمندہ ہونا ہے. اور یہ وہی بات جو انہوں نے کہا کہ جی آپ سبین کی بات کر لیجئے، آپ کی نورین لغاری کی بات کر لیجئے، یا ڈینیل پرل کا قاتل لے لیجئے، یا جو عبدالرشید تھے عبدالعزیز کے بھائی، ان کی بات کر لیجئے. تمام یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے ہیں. ہم نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ کیا تھیراپی کرنی ہے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو آ کے رولو چلا لو؟ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا 1.5 مہینے بعد. وہ لوگ جو فتوے دیتے رہے کہ سلمان تاثیر کو قتل کرو، واجب القتل ہے اور چھلی کر دو، وہ ہمارا روزہ کھلوا رہے ہوں گے آپ ہی کے چینل پہ اور باقی چینلوں پہ بیٹھ کے افطار کے اندر ان کو بلایا ہوگا پرائم ٹائم کے اندر. پھر عوام کیا کرے؟ ان کی بات سنیں پورے رمضان کے مہینے میں، یا یہ پروگرام دیکھ کے اپنی اصلاح کریں؟ مجھے بات بتائیں، آپ نے مجھے ایک بات بتائیں، بیکاز میں نے کہا کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، مگر ایک سسٹم ایسا آپ نے دیکھا سلمان تاثیر کی اسیسینیشن کے بعد بھی پیپلز پارٹی اونرشپ نہیں لے سکی اس کی، بیکاز اس طرح سے ایک فضا جو پورے ملک کے اندر قائم ہوئی، ایک ریڈیکل تھنکنگ کو، ایک ایکسٹریم تھنکنگ کو، ایک پاپولسٹ تھنکنگ کو ترجیح مل گئی اس ملک کے اندر، ٹو دا پوائنٹ ویئر آپ دیکھ رہے ہیں علماء سے لے کے پولیٹیشین سے لے کے ہر ایک نے ایک بیک سیٹ لے دی. ابھی ایز وی اسپیک آپ کے باقاعدہ طور پہ وزارت مذہبی کے وزیر خاموش ہیں، ایٹ لیسٹ مجھے نہیں پتا ان کا موقف کیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا. مجھے بتائیں اس اندھیرے میں کس نے رہنمائی کرنی ہے، پھر کس نے راستہ دکھانا ہے، کس سے سوال پوچھا جائے؟ آپ کے جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں برائے مذہبی امور پیر اسناد شاہ PMLN کے، وہ تو جا کے جنازہ اٹینڈ کر کے آئے تھے ممتاز قادری کا، اس کو شہید کہا تھا. آپ کے جو اس وقت PMLN کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں اور IT کمیٹی کے نیشنل اسمبلی میں صدر ہیں کیپٹن صفدر حسین صاحب، جو کہ رشتہ دار بھی لگتے ہیں PM صاحب کے، وہ ممتاز قادری کے گن گاتے پھرتے ہیں. پوائنٹ از جی سلمان تاثیر کو پیپلز پارٹی نے سلمان تاثیر کی زندگی میں تنہا کر دیا تھا. جب وہ کنٹروورشل ایشو شروع ہوا تھا تو کچھ MNAs وہ گنے چنے سینیٹر کے علاوہ کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا. ہم لوگوں کو جب وہ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں حق اور سچ کی تنہا کر دیتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ برا ہوا ہے. اس وقت ہم نے آپس میں نہیں لڑنا ہے، سول سوسائٹی نے سیاستدانوں سے ملٹری نے اور ملٹری نے میڈیا سے نہیں لڑنا ہے. کہ جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے اور حق و سچ کا ساتھ نہیں دیں گے، ظلم ہوتا ہم دیکھتے رہیں گے، برداشت کرتے رہیں گے، تو یہی ہوگا کہ ہم سب کو اکیلے گن چن کے الگ الگ مارا جائے گا. اس وقت اکٹھا ہو کے بیٹھیے. تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر کچھ مجبوریاں ہیں، چونکہ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں کالعدم جماعتوں نے گڑھ بنا لیا ہے، ان سے گٹھ جوڑ کرنے میں مجبور ہو جاتے ہیں. ایجنسیوں کی مجبوریاں ہیں کہ جی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں. میڈیا کی مجبوری کہ آج اگر میں کھل کے پروگرام کروں تو اینکر کو کوئی نہ آ کے مارے گا، کیمرہ مین رپورٹر کو بھی آ کے مار دے گا. میڈیا نے بھی بڑی لاشیں اٹھائی صحافیوں کی. سول سوسائٹی کے اپنے مسئلے ہیں، فورن ملکوں سے جا کے NGO سے فنڈنگ لیتے ہیں، ان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں، جو زمینی حقائق ہے اس پہ کھل کے بات نہیں کرتے. ہم تمام اپنے اپنے گھر ٹھیک کریں. اور علماء بھی، جو بات ابھی عارف الوی صاحب نے کی، بند کمرے میں ہر کوئی بولے گا. آج کیوں نہیں کوئی علماء آ کے بولتا؟ خیر مسلمانوں کے حوالے سے نہیں، غیر مسلمان والوں کے حوالے سے کیوں نہیں سچ بولتے کہ کہیں بھی اسلام میں فقہ حنفی میں اجماع ہی نہیں ہے کہ غیر مسلمان کو آپ توہین رسالت کے لیے پھانسی کی سزا دیں گے؟ یہ اس بات پہ کیوں نہیں آ کے سچ بولتے؟ بند کمروں میں سارے آ کے مجھے بھی بولیں گے کہ ہاں جی یہ بات صحیح ہے، مگر میڈیا پہ نہیں بول سکتے، چونکہ ہمارے اندر ہم نے ایسے لوگ پالے ہیں جو اٹھ کھڑے ہوں گے ہمارے خلاف. ایک دوسرے کو مضبوط کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیے، اس کا ایک لانگ لاسٹنگ سلوشن نکالیے.
یہ اس طرح ہم بیٹھ کے جو لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے. اگر میں کہیں کسی کے اوپر کوئی تنقید بھی کر رہا ہوں تو سیلف ریفلیکشن کے لیے کر رہا ہوں. میں چاہ رہی ہوں کہ آج اس گیپ پہ بات ہو جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب مجھے بتائیے گا, یہ دو چھوٹی سی مثال, کیپٹن صفدر جو شہید کہتے ہیں ممتاز قادری کو, یا اسٹیٹ منسٹر آپ کے جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں, ایسے ملک میں جب وزیر اعظم کہے کہ نیریٹو کو تبدیل کرنا ہے, پروگریسو پاکستان کی طرف جانا ہے, ری ڈیفائن کرنا ہے جہاد کو اور اسلام کو ایز اے پیسفل ریلیجن, تو ان کے اگر کال آف فیل میں یا ان کے منسٹرز اور کیبنٹ کے کال آف فیل میں اتنا تضاد ہوگا, یا گھر کے اندر ہی اپنے دماد کے حوالے سے دیکھ لیجیے, تو سر پھر آپ کو کس طرح ہم پہچانیں ایز اے لیڈر, آپ کو کس طرح ہم دیکھیں کہ آپ اس بحران سے ہمیں نکال پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ کیبنٹ کے اندر نہ تو کوئی اس ایشو کے حوالے سے کوئی ڈویژن ہے اور نہ کوئی اختلاف رائے ہے اور نہ کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ ہم کوئی ایک پیج پہ نہیں ہیں. میں گزارش کروں گا دو چیزوں پہ. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جو اس وقت لوگ جو اگر اب دہشت گردی کی بات کریں تو ایک وہاں پہ ایسا آپ کو سیگمنٹ نظر آتا ہے کہ جو لوگ ایک ایسے ماحول میں رہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ تھا, جو احساس محرومی کا شکار رہا, انہیں فیسلٹیز نہیں مل سکی, ایجوکیشن نہیں مل سکی. ایک تو وہ اپنا فیکشن ہے. دوسرا فیکشن وہ ہے کہ جو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں رہا, یونیورسٹیز میں رہا, اور اس کی بھی بات جیسے آپ نے کی, اور بھی مردان یونیورسٹی کا واقعہ آپ دیکھیں اور ان کا جو ہے مائنڈ کس طرح برین واش کیا گیا. نورین لغاری کو دیکھ لیں سر, یہ دونوں سیگمنٹ جو ہیں انتہا پسندی کی طرف جا رہے ہیں, تو میں کہہ رہی ہوں پھر اب اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی کیبنٹ کا معاملہ ہے نہ کوئی وزراء کا معاملہ ہے. بنیادی طور پہ یہ ہمارا ایک اجتماعی ایشو ہے. میں اپوزیشن کو یہ عرض کروں گا کہ آپ جب یعنی اس ایشو کی بات ہوتی ہے, آپ اس کے اوپر منفی سیاست نہ کیا کریں. آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم نے جیسے ہی حکومت سنبھالی, پرائم منسٹر صاحب نے سب سے پہلے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ہماری آپ یہ کہیں کہ قیادت ہے اسے بلایا, ان ایشوز پہ اوپر اعتماد میں لیا, اور اس کے بعد ہم نے کچھ ایکشنز لیا اور الحمدللہ ملک میں امن آیا. کراچی ایشو کے اوپر, کراچی آپریشن کے اوپر پرائم منسٹر نے سب کو بلایا. اور مانڈی والا صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کچھ. جی طارق فضل صاحب, اس میں سیاست کہاں ہو رہی ہے بھائی؟ کون کر رہا ہے اس پہ سیاست؟ میں بات مکمل کر رہا ہوں تو میرے خیال ساری بات سامنے آ جائے گی. کراچی آپریشن کے حوالے سے ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی قیادت کو اکٹھا کیا, فیصلہ ہوا, کراچی میں آپریشن ہوا. سر کدھر کراچی آپریشن پہ چلے گئے سر؟ پلیز ایشو پہ رہیے, ذرا اس ایشو پہ رہیے سر. مجھے اب 2 منٹ ان انٹرپٹڈ دے دیں. میری گزارش یہ ہے کہ اب اس پہ اپوزیشن کا رد عمل دیکھیں. وہ جناب یہ جو ملک میں امن ہو رہا ہے, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, ضرب عضب ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ تو فوج کر رہی ہے, حکومت کہاں ہے, سیاسی لوگ کہاں ہیں؟ وہ آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے, رینجرز کر رہے ہیں. جی وہاں پہ آپ لوگ کدھر ہیں؟ او بھائی رینجرز وہاں 25 سال سے بیٹھی ہوئی تھی, کیا وہاں پہ امن آیا جب تک پولیٹیکل ول ساتھ نہیں تھی؟ سر آپ کدھر نکل گئے ہیں؟ پلیز ذرا ٹاپک کے اوپر آ جائے. آپ کی باقی بڑی کامیابیاں ہیں, جو کامیابیاں ہیں, لا اینڈ آرڈر بہتر ہوا ہے, کراچی میں حالات بہتر ہوئے ہیں. تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو ان ایشوز کے اوپر ایک پیج پہ آنا ہوگا. بالکل ہونا ہے سر, کون لائے گا ایک پیج پہ؟ میرا سوال یہی ہے سر, میرا سوال یہی ہے, ایک پیج پہ کون لائے گا؟ ہمیشہ انیشیٹو لی ہے گورنمنٹ نے, ہمیشہ انیشیٹو لی ہے. آج کیا انیشیٹو لیا ہے سر؟ آپ مجھے سر آپ کا وزارت مذہبی امور کا وزیر کہاں ہے؟ مجھے ایک بات بتا دیجیے سر, ایک سیکنڈ سر. یہ پاکستان کی سالمیت کا, پاکستان کے امن کا, ہماری جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے مستقبل کا سوال ہے. اور خدا کے لیے اس ایشو کے اوپر منفی پروپیگنڈا نہ کریں. بالکل کوئی سیاست نہیں کر رہا. میں تو یہ پوچھ رہی ہوں سر کہ ہنگامی اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا, پارلیمنٹ کا کیوں نہیں بلایا گیا, کیبنٹ کیوں نہیں سر جوڑ کے بیٹھ رہی, کیا کیا جائے؟ جی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے خراب کلیشے جو ہے نا, جس کو بار بار بینڈ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جی ایک پیج پر سب آ جائے, کہنے کی بات ہے, بلا وجہ کی باتیں ہیں. اصل میں بہت ضروری ہے کہ اس کی جڑ کو پہنچیں. دیکھیں نا, ایک تو یہ کہ جنہوں نے کیا ان کو سزا ملے, دیٹ از پرابلی ویری امپورٹنٹ, بٹ پورے پاکستان کے کانٹیکس میں پھر بھی چھوٹا ایشو ہے. بڑا ایشو یہ ہے کہ ہر جگہ ایسے واقعے پر لوگ نکلتے ہیں, اور کرسچنز کے اعتبار سے بھی کر چکے ہیں. پورا محلہ, پوری آبادی, گھروں کو آگ لگا دی جناب, پوری بستی کو آگ لگا دی. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. اچھا اب ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ مولوی نے کہا ہے انٹرپریٹ کسی حد تک صحیح کیا. اس نے کہا کہ جی توہین رسالت کی سزا موت ہے, فرض کرو,
اور آپ نے قانون بھی بنایا ہوا ہے. اچھا مگر مولوی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نکل کر کہے کہ بھائی جائز ٹرائل ہوگا یار. حضرت عمر کی دو چادروں کے اوپر عدالتی عمل کی تکمیل, ملزم کا صفائی کا موقع, یہ سارے مراحل آپ کس طرح اوور کم کر جاتے ہیں سر؟ اب آپ فیس کیجئے کہ یہ ہو رہا ہے. اور سر معذرت, کیا توہین عدالت کا کرائم یہ پارڈنیبل ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اوپر الگ بحث ہے سر, اس کے اوپر الگ بحث ہے. اچھا سولوشن کی طرف کوئی کلیئرٹی یہ ریاست نہیں دے رہی. سنیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سولوشن کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ اچھا ضرورت یہ کہہ دینا کہ جناب سارے مدرسے سارے مولوی خراب ہیں, یہ بھی غلط ہے نا. اٹ کریٹس این اننیسیسری کانفلکٹ ان سوسائٹی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نیریٹو ہے اس کو صحیح کیا جائے. کون کرے گا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. میں یہی گزارش آپ سے کر رہا ہوں کہ میں تو پوری دہشت گردی کے حوالے سے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں, اور جب یہ دوبارہ ہم نے اور آرمی ایکٹ کی توسیع کی اور امینڈمنٹ کی دوبارہ اس کو رینیو, تب بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاؤنٹر نیریٹو گورنمنٹ کی ساری کارروائیوں میں, پاکستان کی ساری کارروائیوں میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے. میں آپ سے لکھ کر دیتا ہوں کہ جب سے یہ پارلیمنٹ بنا ہے, حکومت نے یا پارلیمنٹ نے, چھوڑ دیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہیں کرے, میں نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں ضرورت کس گھر کی ہے؟ میرے گھر کو بچانے کی ضرورت کس بات کی ہے کہ کاؤنٹر نیریٹو. اچھا کاؤنٹر نیریٹو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کا بھی کاؤنٹر نیریٹو پاکستان سے نکلے گا. سعودی عرب سے نہیں نکل سکتا, باوجود ایران سے نہیں نکل سکتا ہے, افغانستان آپ نام لیتے جائیے, عراق, یمن, یہاں سے نہیں. But nobody seems to be up for the task. That's the problem. No, not up for the task. میں جب سے پارلیمنٹ میں آیا ہوں احسن اقبال سے ایک منسٹر کو پکڑ کر میں نے کہا کہ یہ چند لوگ ہیں علماء کے اندر جو کاؤنٹر نیریٹو بنانا شروع کریں. There is not a single paper which has been written on that. ایک وقفہ لے لوں سر, کو ہینڈل کرنے کے لیے کچھ نہ سر ایک وقفہ لے لوں, بیکاز یہ مسئلہ یہ ہے کہ ریاست غیر جانبدار ہونے کی کوشش اور دیر مزید نہیں کر سکتی. آج مشال خان ہے, لیکن یہ آپ کا میرا بیٹا بھی ہے جس کی ماں نے بہترین طریقے سے کہا کہ مجھے عمر لگ گئی اس کو بڑا کرتے ہوئے, زندگی گزر گئی اور ایک لمحے میں یہ میرے ہاتھ سے چلا گیا. اور جب بوسہ لینے کی کوشش کی, اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ہاتھ میں آئیں. دس از ناٹ دا کنٹری, دس از ناٹ واٹ پاکستان واز میڈ فار. ایک وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو اس ملک کے اندر ضرب عضب ہو, رد الفساد ہو, بہترین طور پہ ہو, یقینی طور پہ ہو, لیکن جو گند دماغوں میں, جو گند یہ پنپ رہا ہے دماغوں میں, جو ایک پرتشدد سوچ پنپ رہی ہے, اس کو کس نے صاف کرنا ہے؟ ہمارے ساتھ معروف اسکالر غامدی صاحب موجود ہیں ملیشیا سے. غامدی صاحب السلام علیکم. فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک مشال خان کے قتل کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. ہم نے اپنی سماجی اقدار کو تہوبالا کر دیا. ہمارے دانشوروں نے, ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی, بلکہ وہی کچھ لوگوں کو سکھایا جس کا ہم اس وقت ظہور دیکھ رہے ہیں. ہماری ریاستیں قانون سازی میں وہ چیزیں ملحوظ نہیں رکھیں جو ہر حال میں ملحوظ رکھنی چاہیے تھیں. لوگوں کی تربیت نہیں کی, بلکہ ایسے اقدامات کیے جس کے نتیجے میں یہی کچھ ہو سکتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں, اور ہم سب اس بربریت میں, اس ظلم میں, اس بہیمیت میں شریک ہیں. علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے آج؟ اس واقعے سے پہلے بھی, اس کے بعد بھی ان کا کردار یہ تھا, یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو کچھ وہ کرتے ہیں, تہمتیں لگانا, لوگوں کو اشتعال دلانا, جذبات کو برانگیختہ کرنا, مجمع کو جمع کرنا, کسی پر پل پڑنا, یہ سب کچھ اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا نہیں ہے, یہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت ہے. یہ بات علماء ہی بتا سکتے تھے, انہی کو بتانی چاہیے. لیکن آپ یہ جانتی ہیں اور بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جس میں لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ چونکہ ہمارا نظام اچھا نہیں ہے, قانون کا اطلاق نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے لوگ اس طرح کے کام کر گزرتے ہیں. پھر جو لوگ یہ کام کر گزرتے ہیں وہ ہمارے ہیرو بن جاتے ہیں. ہم لاکھوں کی تعداد میں ان کے جنازے پڑھتے ہیں, وہ رحمۃ اللہ علیہ ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہمارا رویہ اور ہمارے علماء کا رویہ یہ رہے گا تو اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. علماء کو چاہیے وہ سامنے آئیں اور لوگوں کو بتائیں
کہ یہ اللہ اور رسول سے بغاوت ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں. انہوں نے ایک مظلوم آدمی کے خلاف یہ اقدام کیا ہے. اگر بالفرض مان لیجئے کہ اس نے اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب کیا تھا تو اس صورت میں بھی ان میں سے کسی کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ تہمتیں لگاتا, لوگوں کو مشتعل کرتا, مجمع اکٹھے کرتا اور ایک نہتے آدمی پر پل پڑتا. اس صورت میں بھی اسے قانونی کے پاس جن علماء کے اوپر آپ اتنی ذمہ داری ڈال رہے ہیں انہوں نے تو پورے ملک میں تاثر دیا ہوا ہے کہ اس قانون کے اوپر بحث کرنا بھی آپ کے لیے بلاسفیمس ہے, وہ بھی آپ کو زندگی موت کا بیچ میں لٹکا سکتا ہے. تو اس قانون میں اصلاح کی گنجائش کتنی ہے پھر؟ میں تو بہت واضح طور پر یہ بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اس کا قانون بنایا گیا ہے یہ قانون بالکل بے بنیاد ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث کے خلاف ہے, یہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے جس کے ماننے والے ہمارے ملک میں اکثریت میں ہیں. یہ بالکل بے بنیاد قانون ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی اس طرح کا قانون نہیں دیا. یہ اسلام پر تہمت ہے یہ قانون. نہیں تو یہ بات, یہ ہماری ستم ظریفی ٹریجڈی یہ ہے کہ آپ کو یہ باتیں ملیشیا سے کرنی پڑ رہی ہیں. ریاست کا کیا کردار ہے؟ ریاست کا معاملہ یہ ہے کہ وہ علماء سے ڈرتی ہے, لوگوں کے جذبات سے ڈرتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس طرح کے معاملات میں اگر کوئی اقدام کیا گیا تو اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا. حکمران, سیاسی جماعتیں اس معاملے میں خوف محسوس کرتی ہیں اور یہ خوف کوئی ایسا بھی نہیں ہے. یہ معلوم ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا ہے, لوگ کس طرح دیکھتے ہیں, ان کی کیا تربیت ہوئی ہے. یہی چیز عام آدمی کو بتائی گئی ہے. حکومتیں, ریاستیں, وہ ظاہر بات ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں عوام ہی کی آنکھوں میں جو کچھ دیکھتی ہیں اسی کے لحاظ سے متعین کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی جرأت کرنی چاہیے, ہمارے دانشوروں کو بھی جرأت کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی, اور آگے بڑھ کر اس معاشرے میں اعلیٰ اقدار کی بحالی کا کام کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. یہ لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہ اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور قانون میں جو خرابی ہے ہمیں اس کو دور کرنا ہے. وہ خود اللہ اور رسول کے حکم کا تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. ریاست علماء سے ڈرتی ہے گاندھی صاحب, اور سیاستدانوں کو بھی اس پہ پہل کرنی ہے. آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں بیکاز ایک سیکولر پارٹی کے لیے شاید نسبتاً یہ مشکل ہوتا کام کرنا, گو کہ آئی اسٹل تھنک کہ اتنی اینی وے دیٹس انادر اسٹوری کہ اتنا ڈس ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا آپ کے دور کے اندر. وہ موقع تھا آپ کے لیے. اس حکومت کے لیے نسبتاً اے کیا آسان ہے اور بی مجھے سلوشنز کی طرف آئیں. واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سی دیم ڈوئنگ؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آج سے کل سے کیا یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں پتا ہو کہ کل کو پھر یہ نہیں ہونا؟ نہیں, اس کو جی میکسیمم وے میں کنڈیم کرے گورنمنٹ, کر چکی ہے وہ تو, اور ہر طریقے سے. اس میں مشکل کیا کام اور نہیں اس پہ کام کیا, قدم کیا اٹھائے, علماء کو اکٹھا کیسے کرے, کس کو ایکٹیویٹ کرے, کون سے پلیٹ فارم, جیسے الوی صاحب نے کہا ہے ان سے صحیح نیریٹو ایشو کرائے نا. بات دیکھیں, یہ چیز ایک کنفیوژن ایک ینگسٹر کے مائنڈ کو پلوٹ کر رہی ہے. سر آپ ایک سر معذرت کے ساتھ آپ زرداری صاحب کے 3 رفقا کے اوپر واک آؤٹ کر لیتے ہیں سینٹ سے اندر, پروٹیسٹ وفاق کے خلاف پروٹیسٹ سٹیج کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. کیا آپ ایز دا اونلی پارٹی ٹوڈے جس کے اوپر بہت سے لوگ کی امیدیں وابستہ ہوں گی, آپ اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے؟ آپ سینٹ میں اٹھائیں گے اس ایشو کو؟ بالکل اٹھائیں گے. اس کے اوپر وہ پارلیمنٹ جس نے آج تک توہین رسالت کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی. دیکھیں, ہم توہین رسالت کا ایشو نہیں ہے یہاں. دیکھیں یہی تو غلط سر آج جماعت اسلامی شو پہ آنا نہیں چاہ رہی, جبکہ میں نے کہا ہے جماعت اسلامی. دیکھیں بات ساری جو الوی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ایک چیز کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پیش کر رہے ہیں اور آپ اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ توہین ہو گئی. اس بچے نے تو کوئی توہین کی نہیں بھائی, اس کو آپ نے مار دیا, اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں. یہی تو وہ نیریٹو کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو. اور مجھے بتائیں کون مسلمان توہین کرے گا, کون؟ آپ مجھے بتا دیں. So یہ futile discussion ہے. Because you know why, sir? You know why? Because I think we're all apologists. We are all scared, sir. آپ کا چیف منسٹر بھی KPK کا کہتا ہے جوڈیشل کمیشن بناؤں گا. کیوں ضرورت ہے عارف الوی صاحب جوڈیشل کمیشن کی؟ ویڈیوز موجود ہیں, سب کچھ سامنے ہے. اس کے سر پہ گملے توڑے جا رہے ہیں, اس کو مارا جا رہا ہے, اس کا خون بہہ رہا ہے, سب کچھ سامنے ہے, سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. ایگزیکٹو نے تو انویسٹیگیشن کرنی ہے نا سر. ادھر بھی جوڈیشری کو بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. ایگزیکٹو نے گرفتار کر لیا,
ایگزیکٹو سب سے جو طریقہ کار ہے انویسٹیگیشن کا ایگزیکٹو وہ کر رہی ہے. تو لہٰذا میں تو سمجھتا ہوں KP گورنمنٹ نے کچھ کام کیا, اس میں سے امیجیٹ ایکشن لیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم بات ہے نا کاؤنٹر نیریٹو کی, اہم بات ہے کاؤنٹر نیریٹو کے اعتبار سے وہ امام کعبہ نے کہی. سر آپ کے پولیس والے ادھر کھڑے ہوئے تھے تماشائی کی طرح, آپ کہہ رہے ہیں امیجیٹ ایکشن, ان کو سزا لینا. دیکھو نا, اب یہ آپ مجھ سے کہو کہ حکومت کے وہ 2 پولیس والے کھڑے تھے, وہ موب کے آگے نہیں آ سکے, ان کو سزا دیں. ہو سینگ کے نہیں سزا دو. میں آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میری بات مکمل ہو جائے. عبداللہ, اس نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے مردان پولیس نے بچایا, ان کی انٹرونشن کی وجہ سے میری جان بچی, اور اس کے بعد موب موو کیا اس دوسرے مشال خان کی طرف. تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ اپنی گورنمنٹ سے چیک کر کے بتائیں, پروونشل گورنمنٹ سے, کہ وہی KP کی مردان پولیس اس بچے کو کیوں نہیں بچا سکی؟ وہ موقع پہ موجود تھے. سر بیکاز میں آپ کو بتاؤں سر, آف دا ریکارڈ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس پولیس افسر نے کھڑے ہو کر کہا کہ گستاخ ہے, اچھا ہے دوزخ میں جائے. اچھا, لہٰذا اس کو سزا دیں. دیکھو نا, وائی شوڈ آئی ڈیفینڈ اے گورنمنٹ اینڈ اے پولیس والا جس نے یہ حرکت کی ہو؟ یا آپ کیوں پریزیوم کرتی ہیں کہ میرا نہیں, آپ پریزیوم کریں کہ جی تحریک انصاف کا یہاں نمائندہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس پولیس والے کو ڈیفینڈ کرے گا. دس از ریڈیکولس. میں آپ سے کہتا ہوں کہ امام کعبہ نے آج یہ کہا, وہاں سے کاؤنٹر نیریٹو شروع ہوتا ہے. ان کی تو ہمت ہے, وہ کو تو کہہ کر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے دل میں گنجائش نہیں ہے اس بات کی, ان کے دلوں کے اندر سے یہ غلط چیزیں نکل رہی ہیں. اسلام ایسا نہیں ہے. دیٹس دا کاؤنٹر. اسلام کیسا ہے یہ کس نے سمجھانا ہے نا, یہ سمجھانا تو کاؤنٹر نے. دیکھو نا آپ, میں نے آپ سے بار بار سمجھائیں گے تو کسی کو سمجھ نہیں آئے. میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ معاملے 2 ہیں. ایک توہین رسالت, ایک الگ ایشو ہے, اس کی الگ بحث ہے. ایک یہ کہ بچوں نے, لڑکوں نے وہاں پر, بچے تو نہیں کہلائیں گے, تو قاتل ہو گئے سارے, قاتل ہو گئے. ان لوگوں نے وہاں پر لا ان دیئر اون ہینڈز لیا اور ایک فرینزی ہوئی. ان مولویوں کی قصور ہے جنہوں نے لاؤڈ اسپیکر پر کہا کہ اس کی نماز پڑھنا ناجائز ہے. ان کو پتہ ہی نہیں, کسی سے سنا ہے. مجھے یہ معلوم ہے, مجھے آج لوگوں نے بتایا جو وہاں کے ہیں سوابی کے, انہوں نے یہ بتایا کہ جب پوچھا, ایک لڑکے کو پکڑا انہوں نے جو باتھ روم میں جس کو بند کیا گیا, اس سے پوچھا انہوں نے کہ تم نے کچھ کیا, ایسی بات کی؟ اس نے کہا نہیں ہے. اچھا, تو پھر ان سے پوچھا گیا لڑکوں سے تم کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی سنا ہے. ایوری بڈی سیڈ کہ سنا ہے. پھر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے 2 لوگوں نے اس کے اوپر یہ لکھا کہ بلاسفیمی کی تحقیقات ہو رہی ہے. ارے یار, اتنا بڑا ایڈمنسٹریشن تو پوری مکمل طور پہ کنفیوزڈ ہے. ابھی گھنٹہ پہلے کاشف کے شو میں پروفیسر کہہ رہے تھے کہ پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹیفیکیشن پہلے دیا, بعد میں موت ہوئی. تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں موت ہوگی, نوٹیفیکیشن دیا. نا اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, either which way it's condemnable. اتنا بڑا الزام یونیورسٹی لگا رہی ہے. یار یونیورسٹی کا تو کام یہ ہے کہ پولیس میں جاتی اگر ہے, بجائے اس کے کہ وہ الزام لگا دے اس کے اوپر. صوبے کے 9 یونیورسٹیز میں VCs نہیں ہیں. ہیٹ سپیچ صوبے نے کنٹرول کرنی ہے. میرا مطلب ہے یہ شاید KP پولیس کا سب سے بڑا امتحان ہو کہ اس کو سالو کرائے. یہ جو مرڈرز ہیں should not go free. ان مرڈرز میرا دل کہتا ہے they will go free. This is Pakistan sir. پاکستان کے اندر ہو, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بلاسفیمی کا قانون ہے جس کے اوپر اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے اور سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ اس کا غلط استعمال کے اعتبار سے اس کے اندر کوئی امپروومنٹ ہو سکتا ہے. میں احتیاط سے الفاظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزوں کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل وڈرا کر گئی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ حکومت کم سے کم اتنا اہتمام کرے, ایک کانفرنس کرے, لوگوں کو بلائے, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو ٹاسک دے کہ بھئی دیکھو یہ ان کے کرنے کے کام. آئی اگری, آپ لوگ پریشر ڈالیں گے تو وہ کریں گے, ورنہ کوئی اس کو نہیں ہاتھ لگانا چاہتا. بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط استعمال کرو کہ نمبر 1. نمبر 2 یہ ویجیلانٹے جسٹس جو ہے اس کو تو بند ہونا چاہیے. یہ اگر ہندوستان میں خراب ہے, ہندوستان میں خراب ہے. ایک موٹو ویجیلانٹے جسٹس کے پیچھے بھی نا ایک سوچ ہے, اگر آپ اجازت دیں. جبران مجھے یہ بتائیے گا کہ جب سپریم کورٹ یہ کہتا ہے ممتاز قادری کے کیس میں کہ بھئی یہ اس کیس میں ریاست ایک سزا دیتی ہے, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کروڑوں لوگ اس کے جنازے کے لیے نکلتے ہیں ایز اپوز ٹو مشال خان جس کے اوپر نماز جنازہ کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے. سو اٹ ٹیلز یو اے لاٹ اباؤٹ دی سوسائٹی وی لیو ان ٹوڈے. مگر یہ جو گیپ ہے بٹوین دا ٹو کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ بھئی اس کے اوپر ڈسکشن کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بالکل روکا نہیں گیا, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اینڈ بٹوین اے اسٹیٹ calling somebody a murderer and giving them a conviction and then the society معاشرہ اس کو ریجیکٹ کرے. یہ گیپ کون پر کرے گا, کیسے ہوگا؟ دیکھیں لوگوں کے جنازوں کے مجموعوں کو جو ہے نا کمپیئر کرنا بند کر دیں. ممتاز قادری کو 4 سال لگا کے انہوں نے ہیرو بنایا, اس میں بہت ساری سیاسی پارٹیوں نے شرکت کی. مشعل خان کا جنازہ اگلے دن ہو گیا, لوگ خوف راس میں مبتلا تھے. میں تھوڑی باتوں کا فٹافٹ جواب دے دوں. آپ نے پہلے کہا ریاست غیر جانبدار ہے, بالکل غلط.
ریاست جانبدار ہے. یہ جو 4 بلاگر غائب ہوئے شروع میں جنوری میں، جس کے بعد یہ پوری مہم چلائی گئی، خاص طور پہ ان چینلوں سے جو بہت ریاست کا ایجنڈا پروموٹ کرتے ہیں کہ سارے بلاسفیمر تھے، اور ان کے حق میں جو ایکٹیوسٹ یا جو اینکر بولا اس پہ بھی بلاسفیمی کا الزام لگا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں تو اس وجہ سے چونکہ 3 مہینے سے کسی موب نے مجھے گھیرا نہیں، ورنہ کوشش پوری کی گئی تھی کہ مجھے بھی بلاسفیمی کے الزام میں مار دیا جائے. دوسری بات یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ الائنس ہو، پہلی بات ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہی ایک پیج کے اوپر آ جائے. 2 ریک دے کے آپ کے MNAs ہیں اسلام آباد کے، کہ اسد عمر صاحب، ایک طارق فضل چودھری صاحب. جب چودھری نثار صاحب نے کہا تھا اسمبلی کے اندر کہ جی کوئی ثبوت نہیں عبدالعزیز کے خلاف، پوری پارلیمنٹ کو سانپ سونگا ہوا تھا. ہم نے 70 پیج کا ڈوزیر لکھ کے بھیجا، منتیں کی، خط بھیجے، ریکارڈ ہے، TCS رسید میرے پاس ہے. فضل چودھری صاحب کو بھی، اسد عمر صاحب کو بھی، وہ دونوں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نہیں بولے. دوسرے 2-3 MNA آ کے بولنا شروع ہو گئے. تیسری بات، خدا کے واسطے ایک سینیٹر اور ایک MNA جو عوام کا ووٹ لے کے آیا ہے، اپنی ذمہ داری کا اور اپنی طاقت کا احساس کرے. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس قانون پہ کرٹیسائز کرنا، اس قانون کی امینڈمنٹ کی بات کرنا بلاسفیمی نہیں ہے، تو کھوسا صاحب اس سے زیادہ ٹرے میں رکھ کے پارلیمنٹیرینز کو کیا دیں گے؟ آپ تبصرہ تو شروع کریں، آپ گفتگو تو شروع کریں. ہر بندہ ٹی وی پہ آ کے بات کر دیتا ہے، بٹ ذمہ داری کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی اور آگے بڑھے گا. قدم بڑھائیں. دیکھیے بات پھر آ رہی ہے، میرا وقت ختم ہو گیا. یہ قدم بڑھانے کی بات ہے سر، یہ قدم بڑھانے کی نہیں، کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہے. قدم بڑھائیں، میں کیا کروں گا یار، میری بات، میں عالم نہیں ہوں. کاؤنٹر نیریٹو کی بات ہے، نیریٹو نکالو یار. نیریٹو آپ لائیں، بات ہو رہی ہے، آپ بحث کو تو چھیڑیں کہ حکومت وقت، چلو بھائی کرو، لگاؤ وہ پلیٹ فارمز ایکٹیویٹ کرو، لگاؤ علماء کو ساتھ یار. یہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، یہ نوجوان نکل رہے ہیں، نوجوان یہ بات کر رہے ہیں، آپ ان کا نیریٹو ٹھیک کریں. حکومت تو بعد میں آتی ہے. کسی بھی مسلمان کا جو ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بے شک. اور یہ بات بالکل صحیح ہے جو پروگرام میں کہی گئی ہے کہ کوئی مسلمان جو مسلمان ہو وہ بلاسفیمی کا سوچ بھی نہیں سکتا. اب اگر کسی جگہ کے اوپر یہ بات ہے کہ اس قانون کا استعمال غلط ہو رہا ہے اور اسے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تو یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر بات نہ ہو سکے یا جس میں سب مل بیٹھ کے علماء بیٹھے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ علماء کا کردار سب سے زیادہ ہے اس کے اندر. بہت بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب. بالکل آپ کی قیادت کی طرف لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں، جن کو اسمبلیز میں پہنچایا، اپوزیشن اینڈ ٹریجری بینچز. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت، ان سے پیار ہر ایک کے دل میں ہے. بٹ خدا را ماؤں کے گھر نہ اجاڑیں، ماؤں کی گودیں نہ اجاڑیں. اس کے پیچھے ان کی محبت، ان کا پیار، جو ان کا سبق تھا، اس کو تو یاد رکھیے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.